बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह करे आप सब अपने घरों में खैरियत और आफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो सिर्फ एक रात में पढ़ा जाने वाला अमल है, और अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बार मेरे कहने पर इसे आजमा कर जरूर देखिए। अगर अल्लाह के फजल से आपको इससे बड़ा फायदा हासिल ना हो तो मुझे आकर बताइएगा। ये वजीफा किसी मामूली जगह से नहीं बल्कि एक मुजर्रब और मोतबर किताब से लिया गया है, और इसकी खासियत यह है कि इसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपकी वह ख्वाहिशें भी पूरी होने लगती हैं जो बरसों से दिल में दबी पड़ी थीं और जिनकी उम्मीद आपने शायद छोड़ दी थी। क्योंकि यह अमल रात के वक्त का है, इसलिए सबसे पहले इसका वक्त अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए। आप दुनिया के किसी भी इलाके में हो, किसी छोटे गांव में, किसी बड़े शहर में, या किसी भी मुल्क में मुकीम हो, जहां भी आपकी रिहाइश हो, वहां जब आयशा की नमाज का वक़्त आए तो कोशिश कीजिए कि नमाज के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें। अगर फौरन मौका ना मिले तो कोई मसला नहीं, पूरी रात आपके पास मौजूद है। चाहे 9 बजे पढ़ें, चाहे 10, 11 या 12 बजे, वक्त का इंतखाब आपकी अपनी सहूलत पर मुनहसिर है। असल नुकत्ता यह है कि इशा की नमाज खत्म होते ही इस वजीफे का वक्त शुरू हो जाता है, और यह सिलसिला फज्र तुलू होने से पहले पहले तक जारी रहता है। यानी पूरी रात आपके इख्तियार में है, और इस दौरानिए में जिस घड़ी भी आपका दिल चाहे यह वजीफा पढ़ा जा सकता है। चाहे आप इसे पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ें या रोजाना की बुनियाद पर पाबंदी से पढ़ते रहें, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी जिंदगी में महज एक ही रात ये वजीफा पढ़ लें तो दोबारा पढ़ने की जरूरत बाकी नहीं रहती। एक बार पूरे यकीन और संजीदगी के साथ पढ़ लेना काफी हो जाता है। हाँ, अगर दिल चाहे तो रोजाना भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। इस वजीफे को दौलत और रोजी का शाहकार अमल समझ लीजिए। चाहे कोई शख्स कितना ही नादार हो, चाहे कोई सड़क किनारे बैठा हुआ मुफलिस हो, अगर वो भी एक बार रात के वक्त खुलूस ए नियत से ये वजीफा पढ़ ले तो अल्लाह के फजल से उसकी जिंदगी भी बदल सकती। ये अमल मैंने कई लोगों को पहले भी बताया है, और खुद भी मुतअद्दिद बार रात को ये वजीफा पढ़ता रहा हूँ। ऐसी गैर मुतवक्कित के जगहों से रोज के दरवाजे खुलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। आप इस बात पर उसी वक्त यकीन करेंगे जब अपनी आंखों से इसका असर महसूस करेंगे, जब खाली जेब अल्लाह के फजल से भरने लगेगी, तब आप खुद तस्लीम करेंगे कि यह वाकई एक आजमूदा और मुजर्रब अमल था। भाइयों बहनों, दिल छोटा मत कीजिए, मायूसी को करीब मत आने दीजिए। आज का ये वजीफा ऐसी बरकत रखता है कि रोजी के दरवाजे हर तरफ से खुल सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कई लोगों ने रात को ये अमल किया और सुबह तक उनके माली मसाइल हल हो गए। कुछ ने सुबह पढ़ा और शाम तक गैब से मदद पहुंच गई। ये सब अल्लाह की रहमत की निशानियां हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, गमों से नजात चाहते हैं, तो फिर ताखीर क्यों? आप लोग मुसलसल पैगाम भेजते हैं कि कोई मुजर्रब अमल बताएं। हर एक को अलग अलग समझाना आसान नहीं, इसीलिए ये वीडियोस तैयार की जाती हैं ताकि सब तक एक साथ सही मालूमात पहुंच सके। इसके पीछे बड़ी मेहनत और वक्त सर्फ होता है। मकसद सिर्फ यही है कि आपकी जिंदगियों में सुकून, रोजी और खुशहाली आए और घरों के झगड़े खत्म हो जाएं। यह कोई नया या गैर आजमूदा अमल नहीं, बल्कि पहले से कई लोगों पर आजमाया जा चुका है और उन्हें फौरी फायदा पहुंचा है। इसलिए दिल में किसी किस्म का शक न रखिए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए यह वजीफा पढ़िए। घर में पढ़े या दुकान में, जहां भी सहूलत हो। रात को घर में होना बेहतर है मगर लाजमी नहीं। चाहे तो आयशा के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ही यह अमल मुकम्मल कर ले, कोई सख्ती नहीं। अलबत्ता एक शर्त जरूर याद रखिए, जल्दबाजी में
یہ وظیفہ ہرگزن پڑھیں، سکون سے، اطمینان سے، دل کی گہرائیوں سے اور مکمل یقین کے ساتھ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی خلل نہ ڈالے، نہ آواز دے، نہ توجہ بانٹے، کیونکہ اگر دھیان کہیں اور لگا رہا، فون پر یا کسی اور کام پر، تو اس عمل کا اثر کمزور پڑ سکتا ہے۔ اور یہاں میں اپنی طرف سے 2 ضروری باتیں مزید شامل کرنا چاہوں گا جو اس عمل کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیں گی۔ پہلی بات، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونا لازمی سمجھیے۔ طہارت کی حالت میں دل زیادہ حاضر اور اللہ کی طرف توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے، جس سے عمل کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، عمل شروع کرنے سے پہلے اور مکمل ہونے کے بعد اپنی زبان میں دل سے دعا ضرور کیجئے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے کھل کر رکھیے، کیونکہ وظیفہ محض ایک وسیلہ ہے، اصل عطا اور قبولیت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ کہیں اور بھٹک جائے، دھیان مکمل طور پر عمل پر مرکوز نہ رہے، تو پھر اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعد میں یہ شکایت مت کیجیے گا کہ اثر نہیں ہوا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے، اسی ترتیب اور اسی سنجیدگی سے اسے مکمل کیجیے۔ یہ ویڈیو تفصیل سے اسی لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ہر بات واضح طور پر سمجھ آ جائے اور کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ تو آئیے آج کے اس آزمودہ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح تھام لیجئے۔ یہ رات کا مبارک عمل بالکل اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے جس ترتیب سے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس سے پہلے کئی لوگوں کو یہ عمل سکھایا گیا اور انہیں فائدہ پہنچا، اسی طریقے پر عمل شروع کر دیجئے۔ اگر تسبیح میسر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، زبانی گنتی کیجئے یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر لیجئے، بس گنتی میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ سب سے پہلے استغفر اللہ کہنا شروع کیجئے اور اسے 11 مرتبہ گن کر مکمل کیجئے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ یہ ورد مکمل ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، چاہے درود ابراہیمی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا کوئی اور درود جو آپ کو یاد ہو۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہی آگے کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ عمل بجت ایک خود مختصر مگر انتہائی طاقتور ہے، آدھے سے 1 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے تاکہ ہر بات واضح ہو جائے، لیکن یقین رکھیے کہ جب یہ عمل نوٹ کر کے خود پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ پھر پہلا وظیفہ شروع کیجئے جو آج کے عمل میں انتہائی مؤثر اور مجرب سمجھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا نافع، دائیں ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے پڑھیے، یا نافع یا نافع یا نافع یا نافع۔ اسے 11 مرتبہ مکمل کرنا ہے، نہ ایک بار کم نہ زیادہ۔ جیسے ہی یا نافع کا وظیفہ 11 مرتبہ مکمل ہو، فوراً دوسرے وظیفے کی طرف بڑھیے۔ یا دوسرا وظیفہ ہے یا گنی، جو خود بھی نہایت اثر انگیز ہے، بغیر کسی توقف کے شروع کر دیجئے، یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو۔ اسے 21 مرتبہ گن کر مکمل کرنا ہے۔ جب یا گنیو 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخری وظیفہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگے تو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ اب یا گنیو مکمل کرنے کے بعد آخری وظیفے کی باری آتی ہے، اور وہ ہے یا رزاقو، جو خاص طور پر روزی میں کشادگی اور برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتایا گیا، آج کے اس بابرکت عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے یا رزاق۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جو خاص طور پر روزی کی کشادگی، روزی میں برکت اور غیب سے مدد کے حصول کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ یا نافع 11 مرتبہ اور دوسرا وظیفہ یا گنیو 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر مکمل کر چکے ہوں
تو اب باری آتی ہے اس تیسرے اور آخری حصے کی، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں عمل اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ یا غنیوں کا وظیفہ مکمل ہوتے ہی اسی لمحے بغیر کسی وقفے کے، یا رزاقوں کا ورد شروع کر دیجئے، دائیں ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے پڑھیے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس اسم اے مبارک کو بھی 21 مرتبہ یعنی 21 بار اسی احتیاط اور توجہ کے ساتھ مکمل کرنا ہے جیسے پچھلے دونوں وظیفے پڑھے تھے۔ گنتی میں کوئی کمی بیسی ہرگز نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ ہر عدد اپنے ساتھ ایک الگ اثر اور برکت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ جلدی میں گنتی کم زیادہ کر لیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ اصل مسئلہ ترتیب اور تعداد میں بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ جب یہ تیسرا اور آخری وظیفہ یا رزاقو بھی 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پورے عمل کے اختتام پر دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، بالکل اسی طرح جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ گویا یہ عمل درود سے شروع ہوا اور درود ہی پر ختم ہوتا ہے، تاکہ پورا وظیفہ دونوں طرف سے درود شریف کے حصار میں مکمل ہو اور بارگاہ الہی میں زیادہ مقبول ہو۔ درود پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے اور دل کی گہرائیوں سے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کیجئے۔ اپنی زبان میں جو بھی تکلیف ہو، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی پریشانی دل پر بوجھ بنی ہوئی ہو، سب اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، کیونکہ یاد رکھیے یہ تینوں اسماء مبارکہ یا نافع یا غنیو اور یا رزاق در اصل ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اصل عطا اور قبولیت ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بھائیوں بہنوں، یہ عمل جتنا مختصر ہے اتنا ہی اسلامی سال کا وہ دوسرا مہینہ جسے لوگ صدیوں سے سمجھے بنا گزار دیتے ہیں، صدقہ تو کرتے ہیں مگر صحیح طریقہ نہیں جانتے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سالوں تک صدقہ دینے کے باوجود بھی ان کے گھروں سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ غربت، قرض، بیماریاں جیسے ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، مگر حق ادا کرنے کا طریقہ غلط تھا، اور جب طریقہ غلط ہو تو نتیجہ بھی کبھی ویسا نہیں آتا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہو جائے، رزق میں ایسی وسعت آ جائے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، خزانہ کبھی ختم نہ ہو، وہ سکون، وہ کامیابی، وہ برکت جو پوری زندگی کی کوششوں کے باوجود حاصل نہ ہو سکی، کیا وہ آپ کو مل جائے؟ تو سن لیجئے، اس مہینے میں کالے چنوں کا ایک خاص صدقہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، مگر آج آپ اس مہینے کی اصل حقیقت جان لیجئے۔ یہ منحوس نہیں بلکہ برکتوں کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ آپ نے بس 2 چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، پہلی کالے چنے جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور دوسری ایک ایسی چیز جس پر خاص عمل پڑھ کر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ جب یہ عمل صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو موت کے سوا ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مسئلے سے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجیے، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا وہم پھیلا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار شروع نہیں کیا جاتا، گھروں پر بلائیں آتی ہیں، مگر اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں۔ منحوس مہینوں میں نہیں، انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ جب تک آپ ڈر اور وہم کے ساتھ جئیں گے، آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی بیماری یا بلا خود بخود نہیں پھیلتی، اور نہ ہی یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ فتح اور کامیابی کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی مہینے میں فتح خیبر کا عظیم واقعہ پیش آیا، جہاں اسلام کو ایسی شاندار جیت نصیب ہوئی جس نے باطل کی کمر توڑ دی۔ یہی وہ مہینہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنی طاقت سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ تو پھر سوچئے،
اپنا جس مہینے میں ایسی فتحات ہوئی ہوں اس عمل کو آج وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟